सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सामने नाज़रीन, यू आर वॉचिंग प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत पे तो हम बात करते ही रहते हैं, लेकिन आज एक ख़बर जब कानों को सुनाई दी और हमने उसको देखा तो बहुत हैरत हुई और हंसी भी आई। हुआ कुछ यूँ कि जो डिमेंशिया का शिकार भारतीय एयरफोर्स के सरबराह अमरप्रीत सिंह की, उन्होंने एक गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू में फरमाया उनको 3 महीने बाद उनकी आँख खुली एक लंबी नींद से, और उन्होंने फरमाया कि बल्कि दावा किया कि इंडियन फोर्सेस ने मई में जो पाकिस्तान और भारत की जंग हुई थी उसमें पाकिस्तान के 5 जंगी और 1 फ़िज़ाई निगरानी करने वाले तैयारे को गिरा दिया था। अब सवाल ये है कि ये जो डिमेंशिया का शिकार है एयर चीफ भारत के, वो ये बताएं कि वो 3 महीने कहाँ थे, वो उस वक्त कहाँ थे जब पूरा इंटरनेशनल मीडिया इस बात को इंडोर्स कर रहा था कि पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे गिराए हैं। जब जो गैर जानिबदार मुबस्सरीन थे वो इस बात को कह रहे थे, उनको भी छोड़ दें। जब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कह रहे थे उस वक्त ये कहाँ थे। लेकिन बहरहाल उनको आज ज़रा सही का जवाब दे दिया है हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने, और उन्होंने जहाँ जो बातें की हैं वो अपनी जगह, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात की है उन्होंने कहा है कि ऐसा करते हैं, दावत दी है कि हम भी जो हमारे तैयार हैं उनका ज़ख़ीरा उसकी भी हम एक गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात करा लेते हैं कि हमारे पास कितने थे और कितने हैं, और यही इंडिया भी कर ले कि उनके पास कितने थे और उनके पास कितने हैं। ये बिल्कुल वही वाला सीन है जब पहलगाम की उन्होंने कहा था कि आप गैर जानिबदाराना और ट्रांसपेरेंट एक तहक़ीक़ात करा लें, तो इंडिया उससे भी पीछे हट गया था। खैर, ये तो था एक जवाब। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तानी मीडिया की। PTI ने कहा कि जी अब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं तो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट शाह महमूद कुरैशी साहब का एक स्टेटमेंट आया कोर्ट लखपत जेल से। उन्होंने कहा है कि बाइकआउट के फैसले पर नज़रसानी की जाए, सियासी इंतकाम जबर फसादी के बावजूद मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। इस पर ज़रा बात करेंगे। लेकिन PTI के अंदर जो चल रहा है वो तो अपनी जगह चल ही रहा है, लेकिन उसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब भी बड़ी जो है वो बड़ी बात कर रहे हैं। उनको लोग कह रहे हैं निकाल दिया, अब वो अपना दिफा भी कर रहे हैं, पार्टी के अंदर इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। ख़ास तौर पे जो इमरान खान साहब की बहन है अलीमा खानम साहिबा, उनको खासकर टारगेट कर रहे हैं। और पीछे खैर वो भी नहीं है, लेकिन ज़रा गुफ्तगू करते हैं। शेर अफजल खान मरवत हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। शेर अफजल मरवत साहब, मैं आपको PTI का दोस्त कहूँ या PTI का दुश्मन कहूँ, मैं ये सोच रही थी, क्योंकि जो आप कह रहे हैं चाहे वो सही भी हो, लेकिन उसका फ़ायदा जो है वो PTI के जो दुश्मन हैं या मुखालफिन हैं वो उठा रहे हैं। तो ये चल क्या रहा है? मसलन क्या कह रहा हूँ भाई, आपने बहुत सारी ऐसी बातें की तो नून लीग उसको कोट करती है कि वो तो अलीमा खानम के लिए ये कहते हैं, वो पार्टी के लिए ये कहते हैं। मसलन कोई एक दो आप देना जिससे जो डैमेजिंग स्टेटमेंट है, पार्टी को डैमेज कर रहे हैं, वो 1-2 बयान मुझे ज़रा अब मुझे एग्जैक्टली सब वो याद नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि आपकी भी बात को और अलीमा खानम साहिबा की भी बात को, आपको याद होगा जब माइनस इमरान खान वाली बात की थी तो मरियम नवाज साहिबा ने अपनी तकरीर में कोट की थी। नून लीग की बेंच से ये बात आती है कि इनके तो अपने शेर अफजल मरवत साहब पार्टी पे उनकी बहन पे इतने इल्ज़ाम लगाते हैं। बहन का अलहदा मसला है और पार्टी का अलहदा। मुझे पार्टी के खिलाफ कोई मेरा एक स्टेटमेंट इमरान खान या पार्टी के खिलाफ मैंने दिया हो, कोई मुझे दिखा दे। अलबत्ता जहाँ तक बहन की बात आप कर रहे हैं ना, हाँ, आपने इंट्रो में एक बात की जो मेरे ख्याल में आपने फेयरली मुझे ट्रीट नहीं किया। आपने कहा मैं उसको टारगेट कर रहा हूँ। मैंने कहा दोनों एक दूसरे को नहीं, आपने कहा मैं उसको टारगेट कर रहा हूँ। मुझे क्या पड़ी उसको टारगेट करने की? मेरी क्या औकात है कि मैं इमरान खान की बहन के साथ लड़ाई लड़ूँ? मेरा काम क्या है? कभी मैंने ज़िंदगी में मोहतरमा के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं दिया था, एहतराम किया था। मोहतरमा ने मुझे पार्टी से निकलवाया उस वक्त से, जब से मैं इसके ग्रुप का बंदा बनने से इनकारी था, क्योंकि मैं पार्टी के अंदर किसी ग्रुपिंग पे यकीन कभी नहीं रखा है मैंने, और मैं खान के साथ हूँ। मुझसे कोई ये तवक्को ही न करें कि मैं किसी और के पीछे जो हैं हम नवा बनूंगा। आप ये कह रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा चाहती थी कि आप उनके ग्रुप में आ जाए, उन्होंने आपको अप्रोच किया? यही वजह थी, मुझे बुलाया था अपने घर पे बुलाया था। हाँ, और ये बात हुई, और ये इससे पहले मैं किसी क्या कहा उन्होंने घर पे बुला के?
دیکھیں کھانا کیا تھا وہاں انہوں نے بات کی کہ دیکھیں بش بیوی جو ہیں وہ پارٹی کو لے رہی ہے، ٹیک اوور کر رہی ہے اور ہم یہ تماشا نہیں، یہ بات آپ پہلے بھی کر چکے. تو میں نے کہا اس وقت، اور وہ میں نے کہا یہ ہم تو خان کے ساتھ ہیں. اور تو یہ صرف آپ کو خصوصی طور پہ بلایا تھا یا دیگر ایم این ایز کو بھی بلایا تھا؟ نہیں تھے، زین قریشی صاحب تھے، وہ لوگ ابھی تک ان کے ساتھ ہی ہے نا. زین قریشی صاحب واپس آ گئے نا دوبارہ، ان کو بقایا بری بھی ہو گئے 9 مئی کے مقدمات میں. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پارٹی میں بھی بری ہو گئے نا. یہ جو فتیانہ صاحب ہیں اور گمن صاحب ہیں وہ ابھی تک جو ہیں ان کا فیٹ ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے، لیکن یہ حضرت جو ہیں وہ پولیٹیکل کمیٹی کے ممبر بھی بن گئے، کور کمیٹی کے ممبر بھی بن گئے. یعنی مطلب یہ اس کو کلیئر چٹ مل گئی. شمیم نقوی صاحب نے جو بات کی نا معافی، ایک دفعہ حرام ہو کہ میں نے کسی سے معافی مانگی ہو، ہر دفعہ غلط نکالا اور پھر معذرت کے ساتھ واپس لیا ہے. اچھا، خان نے جب دوسری دفعہ مجھے نکالا، مجھے بلایا اور اس نے کہا آپ کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے. اچھا، تو لہٰذا یہ آئندہ نہیں ہوگا، یہ آپ کو ڈم کرنا چاہتے ہیں. یہ حضرت جو ہیں شمیم نقوی جھوٹا آدمی ہے کہ میں نے معافی مانگی ہے. قرآن اٹھا دی، کس سے میں نے معافی مانگی ہے؟ میں اگر معافی مانگنے والا ہوتا یا میں کوئی خوش آمدی آدمی ہوتا تو بھی پی ٹی آئی میں ہوتا نا. مجھے کیا پڑی تھی جو سچ بولنے کی اور اصولی بننے کی؟ میں ہوں یہ. آپ سے اتنے تحفظات کیوں ہیں؟ لوگوں کو انسیکیورٹیز ہیں؟ دیکھیں میرے اب شمیم نقوی صاحب کے ساتھ میرا کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ سلمان راجہ کے ساتھ وہ بھی کہہ رہے ہیں پارٹی میں نہیں ہے، ان کی بات ہی نہ کرے، وہ غیر اہم ہے. یہ دو نہیں ہے نا. حامد خان صاحب تھے، وہ بھی آپ کو یاد ہوگا، میرے خیال میں آپ کے پروگرام میں بات ہوئی تھی. پھر اس کے علاوہ رؤوف حسن صاحب تھے، شبلی فراز صاحب تھے، بہت سارے لوگ تھے. یہ سب کا مسئلہ یہ تھا کہ 9 مئی کے بعد اور 8 فروری کے بیچ یہ سب غائب تھے. اور 8 فروری تک جب یہ ہم نے کنونشن جلسے جلوس کیے تو یا خان صاحب تھا یا ورکر جو ہیں خان صاحب کے بعد مجھے پسند کرنے لگے تھے. اور یہ لوگ 8 فروری کے بعد جب باہر نکلے تو انہوں نے اپنا قد بڑھانے کے لیے مجھے کھینچنا شروع کیا. اوکے، انسیکیور ہو گئے نا آپ سے؟ کوئی دوسری وجہ نہیں ہے. اس کے بعد لگاتار ہر جگہ سے اب میرے ان سب کے ساتھ کیا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ میں نے کون سے ان کے مناصب لینے تھے؟ میں نے کون سے ان کے رول کو پریمپٹ کرنا تھا؟ تو لہٰذا اچھا، ویسے نا ابھی علیمہ خان صاحبہ کا بھی ہم چلا دیتے ہیں. علیمہ خانم صاحبہ نے آپ کے خلاف، آپ کے حوالے سے کیا کہا، لیکن ایک بات آپ کے حوالے سے بھی، اور میں آنیسٹلی بتاؤں، ہمیں آف دا ریکارڈ بہت سارے ایم این ایز یہ کہہ کے جاتے تھے کہ آپ بھی کمپرومائزڈ ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. یہ آف دا ریکارڈ ہم سے بھی بات کر کے جاتے تھے. میں ان کا نام ظاہر نہیں لے سکتی، لینا بھی نہیں چاہیے اصولی طور پر. وہ کہتے تھے دیکھیں جی اس نے وہاں جا کے جلسہ کر لیا، اس کی تو گرفتاری نہیں ہوتی. ہم جاتے ہیں ہمیں گرفتار کر لیتے ہیں. وہ کراچی چلا جاتا ہے، اس کی گرفتاری نہیں ہوتی. وہ یہ جو الزام آپ لگا رہی ہے یہ اس طرح ہے کہ ہمیں صافی کہتے ہیں کہ آپ بھی کمپرومائزڈ ہیں. اب آپ صافی کہتے ہیں. میں تو آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ایک سوال کر رہی ہوں. کیا سوال ہے؟ بغیر آپ گرفتار ہوتے تھے. یہ دیکھیں آپ توہین میری نہیں کر سکتی ہے. سر میں توہین بالکل نہیں کر رہی. کیا مطلب؟ میں ایک سیاسی ورکر ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کبھی جیل گئی ہیں؟ میں کبھی زندگی میں جیل نہیں گیا تھا. کبھی زندگی میں مجھ پہ پرچہ نہیں ہوا تھا. کبھی زندگی میں جو ہے میرے گھر کے در پہ کوئی اندر ہی داخل نہیں ہوا تھا. میرے گھر گرایا گیا، 3 دفعہ جیلوں میں گیا. میرا بردر ان لا نہ معلوم کیا تو قتل ہوا. میرے اوپر 57 FIR ہوئے. مجھے 7 دفعہ اغوا کرنے کی کوشش کی گئی. میرے بچوں، یہ جو چھوٹا بچہ جو آپ نے دیکھا، 3 دفعہ جو ہیں ان کو نیند سے اٹھایا گیا. بچوں کو مجھے دبئی میں رکھنا پڑا. مجھے الیکشن کے لیے ڈسکوالیفائی کیا گیا. مجھے نشان جو ہیں کون سی چیز پہ مجھے کسی، اور میں جو یہ جلسے کرتا تھا تو ذرا وہ ویڈیو نکالے نا. اگر میں نے نوشہرہ میں جلسہ کیا ہے، کوارٹ میں کیا ہے، باجوڑ میں کیا ہے، دیر میں کیا ہے، کرک میں کیا ہے، کراچی میں کیے ہیں، اگر کہیں پر بھی تعداد 50,000 سے کم ہو، یہ بات تو ہے. 1 منٹ آپ نے اس خوف کے دور میں لوگوں کو نکالنے میں آپ کامیاب نہیں. یہ بتائیں، بڑے بھرپور آپ لوگوں نے آپ 50,000 لوگ جتنے جلسے کیے، ہر جلسے پہ ہم پہ فائرنگ ہوئی، ٹیئر گیس ہوئے، سڑکیں بند کی گئی، ہر جگہ پہ ہم پہ پرچے ہوئے. اور کیا کوئی چھوٹی سی رتی برابر کوئی مجھے فیور بتا دے؟ اب جو ایم این ایز ہے جو ادھر آ کے آپ دا ریکارڈ بتاتے ہیں، یہ سارے تو چھپے ہوئے تھے. ان کی جرت نہیں تھی اپنے حلقوں میں کمپین کرنے کی. یہ بات میں آپ کی تو لہذا بجائے اس کے کہ آپ اپنی بتائیں، آپ مجھے دیکھیے کوئی مائی کا لال پاکستان بھر میں سے ایک چھوٹی سی شہادت میرے خلاف لے آئیں. مذاق بنایا ہوا ہے، کچھ اور نہ ملے تو بس جناب قادیانی کا ٹھپا لگا دو.
تو سیاست میں یہ قادیانی والا ٹھپا ہے اور کچھ نہ ملے. اور اب یہ بتائیں کہ میرے کیا مقاصد ہو سکتے تھے. بات بالکل صحیح ہے, 100% صحیح ہے. میں آپ کے ساتھ ہوں اس بات پہ اور آپ کی بات کو اگری کرتی ہوں. اب آگے بڑھتے ہیں. اب آپ کا مستقبل, آپ کا بھی میں سن رہی تھی, آپ ایک جگہ انٹرویو دے رہے تھے کہ میں حساب کتاب کے بعد پی ٹی آئی میں واپس جاؤں گا. وہ حساب کتاب کیا ہوگا؟ آپ اپنا مستقبل پی ٹی آئی میں دیکھ رہے ہیں, کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں پھر آپ کے پروگرام میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے کسی نے کوئی فیور کیا ہے, کوئی نیکی کی ہے. یہ جتنے جلسے, کنونشن, گرفتاریاں, رہائیاں, آدھی قیادت کا تو میں وکیل رہا ہوں. 74 مقدمے میں نے خان کے لڑے ہیں. کسی نے مجھے ایک پیسہ, کسی نے میرے ساتھ معاونت, امداد کی ہو, یا پارٹی نے مجھے کوئی مناسب کبھی دیے کوئی ہو, فی چارج نہیں کی, کبھی نہیں کی ہے, یا مجھے کوئی مناسب دیے ہو. میں نے بہت سارے لیڈرز کو بچایا ہے. تو یہ کون سا حساب کتاب ہے جو آپ کو کر کے پی ٹی آئی نہیں, میں میں آپ واپس کو جانا ہے؟ بتا رہا ہوں نا. پھر اگر مجھے میرے کوئی مقاصد ہوتے, میرا صرف یہی ایک گناہ ہے کہ ورکر کے ساتھ نکلا ہوں, اور ورکر ابھی تک میری جان نہیں چھوڑ رہی ہے, میں ورکر کو نہیں چھوڑ رہا ہوں. اور یہ پی ٹی آئی میں ہمیشہ ایک دفعہ جو نکالا گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے. یہ میرا ریکارڈ ہے کہ تیسری دفعہ نکالے جانے کے باوجود بھی یہ کہہ رہے ہیں ورکر کی اس کو واپس لاؤ. اچھا, آج بھی ان کو پتہ ہے نا. اب کیا کریں گے, کیسے واپس جس وقت 9 مئی ہوا, پی ٹی آئی کا ایجنڈا کوئی اٹھا سکتا تھا. ہم نے جن حالات میں کیے, کبھی بہروپ بتلا, کبھی ٹرکوں میں گئے, کبھی ہم موٹر سائیکلوں پہ بھاگے, یہ کوئی آسان نہیں تھا. اب جو نہ کہ صرف نکالا ہے, ایک آنے کا کوئی احسان مجھ پہ ثابت کر دینا کسی نے میرے ساتھ کیا ہو. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ بتائیں, ایک منٹ جی, ہاں سوال لے لینا پھر آگے. میں اب کس سوال کا جواب دے رہا ہوں. اس کے بعد اگر میرا کوئی مقصد ہوتا تو میں اتنا پاگل اور بے وقوف تھا کہ سب کچھ کرنے کے بعد جو ہے اپنی ضد اور انامی یہ سب کچھ گنوا دیتا. کیا اب آپ پی ٹی آئی میں, پی ٹی آئی کے ایم این اے تو ہیں, پی ٹی آئی واپس لیتی ہے نہیں لیتی ہے, آپ پی ٹی آئی کے ایم این اے واپس جانا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو واضح کر دوں اور پی ٹی آئی کو بھی واضح کر دوں کہ 3 دفعہ نکالے جانے کے بعد ساتھ میں 1 سال سے مسلسل کمپین ہو رہی ہے میرے خلاف. سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی آفیشیل کر رہی ہے, میری کردار کشی کر رہی ہے تاکہ یہ لوگوں کے ذہنوں سے نکل جائے. اب ان تمام چیزوں کے ہونے کے بعد اگر میں نہیں چھوڑ رہا ہوں, میرے لیے تو بڑا آسان تھا. انہوں نے دودکار دیا تھا, میں اربوں روپے لے لیتا نا 26ویں ترمیم پہ, کبھی کہیں وزیر بھی بن سکتا تھا. آفر بھی ہوئی ہے, لیکن میں نے نہیں کیا کیونکہ میں اپنی عزت گٹھا لیتا. بالکل ٹھیک ہے. اگر یہ سب کچھ نہیں کیا ہے, اور آج بھی پارلیمانی کمیٹی کو میں کہہ رہا ہوں کہ نہ آپ لوگ احتجاج کر سکتے ہیں, نہ آپ کے ساتھ ورکر نکلتا ہے. آپ نے کہا 5 اگست کی کال عمران خان نے نہیں دی تھی, پھر کس نے دی تھی؟ میں نے وہ بات پوری نہیں کی, اور ساتھ میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں. اب میری پوزیشن یہ ہے کہ میں وہ جو بے گناہ قید میں ہیں اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں. اگر انہوں نے مجھے کام کرنے دیا ہوتا تو مئی 2024 تک خان کو میں رہا کر چکا ہوتا. انہوں نے اپریل 11 2024 سے مجھے سائیڈ لائن کیا ہے, اور آج تک سائیڈ لائن ہوں. اس کا نقصان صرف پارٹی کو ہوا ہے, خان کو ہوا ہے. اور اب ان حالات میں 2 چیزیں میں نے سامنے رکھی ہے. میرے ساتھ جو کیا ہے, یہ جو بیانات ہیں, اس پہ تعصب کا اظہار کرے پارٹی, نمبر 1, تاکہ میں ونڈیکیٹ ہوں. اور دوسری بات, احتجاج کی ذمہ داری دیں. احتجاج اس لیے ذمہ داری لینا چاہتا ہوں کہ اس کو کامیاب کروں گا. اگر 5 اگست کی کال کی تو بتائیں. ایک منٹ اس کی, اگر احتجاج کی ذمہ داری دیتے ہیں جس میں مجھے کسی کی مداخلت درکار نہیں ہے, تو میں ان 2 شرائط پہ واپس جاؤں گا. اگر مانتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں مانتے ہیں تو میں ادھر ہی ٹھیک ہوں. کون سی شرائط؟ ایک تو آپ کو احتجاج کی ایک تعصب کریں میرے ساتھ جو رویہ برتا ہے, اور دوسرا احتجاج کی ذمہ داری میری ہوگی جس طریقے سے میں اس کو رن کروں, اور میں احتجاج کامیاب کر کے دکھا سکتا ہوں. اگر یہ دونوں قبول ہے, ناکامی کے لیے میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ یہ احتجاج کا ایک کمپوننٹ بنوں اور پھر آپ سے معذرت کریں. معذرت نہیں, تعصب کا اظہار کریں. تعصب کا اظہار, تعصب, افسوس کا اظہار, افسوس کا اظہار. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ شیر افضل مروی صاحب, آپ کے ٹائم جو کا 5 اگست کی آپ نے ٹائم کا تو ہے, 5 اگست جلدی سے بات کر لیتے. 5 اگست کا جو تعلق ہے نا, 5 اگست یا 14 اگست, یہ خان نہیں چاہتا ہے کہ اس طریقے سے احتجاج. وہ تو تحریک کی بات کرتا ہے کہ آپ اس طرح موٹیویشن کریں کہ 4 سے 5 لاکھ لوگ اسلام آباد پہنچ جائے. ٹھیک ہے, یہ احتجاج سے کچھ حاصل نہیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ شیر افضل مروی صاحب آپ کے اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. گفتگو کر رہے تھے شیر افضل مروی صاحب سے, اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. جس پارٹی کے لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکل رہے تھے
جو بھی وجوہات ہوں، اس وقت شیر افضل مروت صاحب پارٹی کا جھنڈا لے کر سڑکوں پر تھے، کارکنوں کو موبلائز کر رہے تھے۔ اب دو شرائط ہیں، ایک تو افسوس کا اظہار کریں اور ان کو انڈیپینڈنٹلی یہ رسپانسبلٹی دیں کہ وہ احتجاج کریں، اور اس میں وہ احتجاج بھی کریں گے، کامیاب بھی کریں گے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کر کے بھی دکھائیں گے۔ بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد ذرا واپس آتے ہیں تو پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ جنازے پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور معاملات یہ ہے کہ حکومت لاکھ کہتی رہے کہ جی ہم پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور آئیں جی وہ میز پر بیٹھ جائیں، ایک امپریشن یہی ہے کہ اس میں کچھ سنجیدگی کا تاثر نہیں ملتا۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے وہ بظاہر ایک بند گلی میں داخل ہوتے دکھائی دے رہی ہے۔ اب دونوں کے پاس آپشنز کیا ہیں، اور شاید حکومت کے پاس تو ظاہر آپشنز کی کیا بات ہے، وہ تو حکومت میں ہے، لیکن پی ٹی آئی کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ 9 مئی کی کیسز کا فیصلہ ہو گیا، مزید کیسز آنے والے ہیں، پارلیمنٹ سے بھی ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، پلس جو اب جو بائی الیکشن کے لیے خان صاحب نے کہہ دیا کہ اب وہ الیکشن بھی کانٹیسٹ نہیں کریں ان بائی الیکشنز میں، تو پی ٹی آئی کی پارلیمانی سیاست کا کیا ہوگا؟ کیا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا جائے یا کیا کیا جائے؟ ذرا گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکت یوسفزئی صاحب، سینئر لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، اور اس کے ساتھ ساتھ اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، کوارڈینیٹر برائے وزیر اعظم۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ اختیار ولی خان صاحب، اگر جان کیا مان پاؤں تو آپ سے عرض کروں؟ جی آپ جان کی آپ کی جان کو امان ہے جی، آپ بات کر رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ پہلے آپ حلف دیں کہ آپ غصہ نہیں کریں گے، آپ لڑائی نہیں کریں گے، اور آپ اچھا صاف ستھرا پروگرام کریں گے۔ میں نے آپ کے پروگرام میں کبھی کوئی لڑائی کی ہو تو آپ بتائیے، کبھی میں نے کسی سے کوئی بدتمیزی کی ہو تو آپ بتائیے۔ ایسی لڑائی آپ نے کی کہ ہم تو وہ پروگرام آن ایئر اس طرح سے نہیں کر سکے، آپ نے ایسی لڑائی کی؟ آپ نے اسی لیے مجھے چلیں خیر، وہ تو میں لائٹر ٹون میں آپ کو تھوڑا سا نہیں، آپ بڑے ریسپیکٹیبل گیسٹ ہیں سر، آپ بڑے ریسپیکٹیبل گیسٹ ہیں۔ میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی، بعض دفعہ انسان کو غصہ ذرا زیادہ آ جاتا ہے نا، تو اس لیے میں نے کہا تھا۔ خیر اینی ویز، یہ بتائیں، جو بار بار یہ کہا جاتا ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ ہم مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں، کیا یہ سنجیدگی واقعی ہے یا یہ سے تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ نادیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادیہ دیکھیں، حکومت ہمیشہ چاہتی ہے کہ جو بھی سچویشن ہو وہ ڈیفیوز ہو جائے، جو بھی مسائل ہوں وہ ختم ہو جائے، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، اکنامیکل ہو، ڈپلومیٹک ہو۔ حکومت ہمیشہ جو ہے مسئلوں کا حل چاہتی ہے، اپوزیشن ہمیشہ مسائل کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتی ہے۔ اس کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ووٹ بینک بڑھے، ان کی مقبولیت بنے، ان کی شہرت ہو، ان کی نیک نامی ہو، کیونکہ اپوزیشن میں آ کے آپ کے پاس آپ ہمیشہ ون پوزیشن میں رہتے ہیں۔ گورنمنٹ پہ جا کے آپ بڑے نازک پوزیشن پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، انتہائی نازک۔ آپ اچھے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور سخت کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، مشکل فیصلے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی ایکسیپٹنس جو ہے تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے یا سلولی ہوتی ہے، جبکہ اپوزیشن میں آپ نے صرف ایک بیان ہی داغ دیا اور واہ ہو جاتی ہے۔ تو میرے خیال میں حکومت جو ہے اس کی سنجیدگی اپنی جگہ پر درست ہے۔ جہاں پر بات ہے اپوزیشن کی، اپوزیشن مینس پاکستان تحریک انصاف کی، تو ان کی سنجیدگی کہیں نظر نہیں آتی ہے، بیکاز آپ نے دیکھا ہوگا، یہ میرے خیال میں پہلی دفعہ ہے کہ کسی وزیر اعظم نے تقریباً 1.25 سال ہو گیا ہے الیکشن کو یا ان کی حکومت بنے ہوئے، اور اس 1.25 سال میں انہوں نے تقریباً 6 بار اپوزیشن کو براہ راست وزیر اعظم شہباز شریف نے آفر دی ہے۔ تو میرے خیال میں اٹ شوز دا سنسیریٹی، سینسٹیویٹی اینڈ دا سیریسنس فرام دا گورنمنٹ سائڈ۔ ٹھیک ہے، آن سیریس نوٹ دی ہے آفر اور پی ٹی آئی نے قبول نہیں کی ہے۔ شوکت یوسفزئی صاحب، اب دیکھیں، اب آپ کہیں گے سیریسنس نہیں ہے، بہت ساری چیزیں آپ ضرور گنوائیں گے اور آپ کا حق ہے، لیکن دوسری طرف جو میں ابتدائی میں بھی یہ بات کر رہی تھی کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ آپ کی جو پی ٹی آئی کی سیاست ہے وہ بند گلی میں داخل ہو رہی ہے، پارلیمان میں آپ کی تعداد کم ہو رہی ہے، مزید آپ کہہ رہے ہیں ہم الیکشن بھی کانٹیسٹ نہیں کریں گے، احتجاج کے جو مواقع ہیں وہ آپ کے سامنے، 5 اگست کو کیا ہوا،
عوام نکلنے کو تیار نہیں ہے، چاہے وہ خوف کی وجہ سے ہو. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کا ووٹ بینک کم ہوا ہے، چاہے وہ خوف کی وجہ سے ہو، بٹ دس از ریالٹی. تو کیا کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی اپنے سروائیول کے لیے، میں تو کہوں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے، جس ملک کے اندر جمہوریت ہوتی ہے، پارلیمان ہوتی ہے، تو وہاں پہ جو سیاست ہوتی ہے پھر اسی اینگل سے دیکھی جاتی ہے کہ کیا پارلیمانی سیاست جو ہے وہ اس ملک کو کوئی فائدہ دے رہی یا نہیں دے رہی، اور عوام کے مسائل حل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. اب تحریک انصاف ایک جماعت ہے، اس کا ایشو ایک الگ ہے، لیکن کیا حکومت ڈیلیور کر پا رہی ہے عوام کے لیے؟ عوام اس سے مطمئن ہے؟ یہ چیزیں جو ہوتی ہے نا، یہ اکثر جو خاموشی ہوتی ہے نا، یہ نہیں، بہت عوام مطمئن نہیں ہے. بڑا طوفان کا پیشگیمہ ہوتا ہے. اس وقت جو ہے نا عوام میں خاموشی کیوں ہے؟ عوام میں خاموشی ہے کہ بہت بڑی مہنگائی کا سامنا ہے، ان کو بہت بڑی مشکلات کا سامنا ہے، اور کوئی 1 روپے کا ریلیف نہیں مل رہا ہے. عمران خان کی جب حکومت ختم کی جا رہی تھی نا، تو یہی کہا گیا تھا کہ جی مہنگائی بہت زیادہ ہے، پیٹرول جو ہے نا اس طرح ہے، ڈیزل اس طرح ہے، اور چیزیں، آٹا مہنگا، فلاں مہنگا. آج آپ دیکھیں ڈالر کہاں ہے، مہنگائی کہاں ہے. تو ایک عوام کا جو خاموشی ہے نا، یہ بہت خطرناک ہے. یہ کوئی اچھا وہ نہیں ہے سائن. دیکھیں، ہم تو پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم سیاسی جدوجہد کر سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے نا وہ سیاسی جواب نہیں آ رہا ہے، بلکہ ریاستی طاقت اور جبر کا استعمال ہو رہا ہے. تو سیاسی ایک طرف سیاسی قوتیں ہیں، دوسری طرف جو ہے نا وہ جبر ہے. تو یہ مقابلہ تو ظاہر ہے ریاست کو ساتھ تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ جی ریاست کو شکست دے دیں. ہاں، الیکشن جب ہوتا ہے تو پولیٹیکل پارٹیز آپس میں انتخابات کرتی ہیں، وہ ایک دوسرے کو شکست دیتی ہے، عوام ان کو شکست دیتی ہے. اب جہاں تک عوام کا تعلق ہے، عوام تو طریقہ صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. آپ کوئی کسی اس پہ بھی آپ دیکھ لیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کی یہ ساری باتیں، آپ کی ساری باتیں درست، لیکن مجھے ایک بات بتائیں، کوئی ایک احتجاج جو آپ لوگوں نے مہنگائی پر کیا ہو، کوئی ایک احتجاج جو آپ کی پارٹی نے بجلی کے بل زیادہ آنے پر کیا ہو، کوئی ایک احتجاج جو آپ لوگوں نے نوجوانوں کی بے روزگاری پر کیا ہو، آپ کے سارے احتجاج عمران خان کی رہائی سے شروع ہو کر عمران خان کی رہائی پہ ختم ہو جاتے ہیں. پھر آپ ٹاک شوز میں آ کے بتاتے ہیں کہ گورنمنٹ تو ڈیلیور نہیں کر سکی، یہ مہنگائی ختم نہیں کر سکی، اس نے ریٹ دیکھیں کہاں بڑھا دیے. آپ سڑکوں پہ آپ کبھی عوام کے ایشو کے لیے آئیں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن دیکھیں جب احتجاج ہوتا ہے نا، تو احتجاج پھر بہت سارے ایشوز کے اوپر ہوتا ہے، ایک آئٹم نہیں ہوتا ہے احتجاج کے دوران. اور آپ دیکھیں بالکل کئی دفعہ اسپیچز کے اندر آپ دیکھیں، ہماری اسپیچز بالکل سامنے ہیں. ان اسپیچز میں کہا گیا ہے کہ جی مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، تو یہی ہوتا ہے نا. اور تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا پولیٹیکل، نہیں، میں بتاتی ہوں نا کیا ہوتا ہے سر جی، میں بتاتی ہوں کیا ہوتا ہے. سنیں یوسف زئی صاحب، میں ویسے ابھی آگے بھی جاتی ہوں ذرا اختیار ولی صاحب کے پاس، لیکن میں صرف آپ کو بتا دوں کیا ہوتا ہے. جب عمران خان صاحب کی حکومت گرانی تھی نا، تحریک عدم اعتماد لے کر آنی تھی، تو اپوزیشن نے یہ کہہ کے ریلی نہیں نکالی کہ حکومت گراؤ مہم، انہوں نے کہا مہنگائی مکاؤ مہم. تو یہ ہوتی ہے وہ سیاست جو پھر عوام کے ساتھ آپ عوام کے ایشوز کو، عوام کی پلس پہ ہاتھ رکھ کے آگے چلتے ہیں. تو یہ میں آپ کو خالی ریفر کر رہی تھی. اختیار ولی صاحب، ایک اور بات ہے، بلکہ بڑی سنگین چارج شیٹ لگائی ہے. میں آتی ہوں یوسف زئی صاحب، میں واپس آتی ہوں. بڑی سنگین چارج شیٹ لگائی ہے طلال چودھری صاحب نے. اس میں ذرا میں آپ کی رائے لے لوں، اس کے بعد شوکت یوسف زئی صاحب اس کے بھی جواب دوں گی. اختیار ولی صاحب، یہ بہت سنگین الزام ہے جو طلال چودھری صاحب لگا رہے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پہ. اس سے پہلے محسن نقوی بھی اسی قسم کی ایک ایکس پہ پوسٹ کر چکے ہیں. اس کا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب طالبان کو بھتہ دیتے ہیں اپنے سروائیول کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے؟ نادیہ، یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. یہ بالکل وہ ان کا ایک نیکسس ہے، ان کا ایک آپس میں ایک تعلق بھی ہے، ایک لیزون بھی ہے، اور وہ بھتہ دیتے ہیں یا چندہ دیتے ہیں، اس کا تعین اب آپ کریں، یہ قوم کرے. اور یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اگر میں تھوڑا سا ریورس میں تو نہیں کروں گی، میں نہیں کروں گی. طلال چودھری صاحب نے بھتہ بولا ہے. نہیں، میں آپ کو میں کہہ رہا ہوں نا کہ مطلب قوم اس کو مزید اگر کوئی اچھا نام دینا چاہے تو چندے کا نام بھی دے سکتے ہیں، وظیفے کا نام بھی دے سکتے ہیں، ان کی مرضی. آپ اچھا نام دے دیں، بے شک آپ اچھا نام دے دیں. ہاں ٹھیک ہے، میں نے آپشنز دے دیے ہیں. باقی
مرضی ہے جس کی جو اس کو نام دیتا ہے. ہاں گزشتہ حکومت میں جب سر آپ ٹھیک ہے چلیں. محمود خان چیف منسٹر تھے تو ان کے بارے میں بھی یہ بات تھی کہ انہوں نے 75 کروڑ روپے اپنی جان بخشی کے انہوں نے وظیفہ دیا تھا یا چندہ دیا تھا یا بھتہ دیا تھا. اور یہ سوال ہم نے ان سے فلور آف دا ہاؤس کر دیا تھا اور وہ پھر اپنی نشست سے اٹھ کر چلے گئے تھے. یہ میں نے خود یہ سوال ان سے اٹھایا تھا کہ آپ اس بات کی یا تردید کریں یا تصدیق کریں. تو یہ بات تو ہے خیبر پختونخوا میں 75 کروڑ. تو یہ کوئی نئی بات تو اور یہ کتنے دیتے ہیں علی امین؟ اور علی امین کتنے دیتے ہیں؟ اس کا مجھے علم نہیں ہے لیکن اتنا ہی سنا ہے کہ ٹھیک ٹھاک چندہ وغیرہ دیتے ہیں. نہیں ٹھیک ٹھاک 75 کروڑ سے کم یا 75 کروڑ سے زیادہ؟ اب یہ میں اس کا تعین نہیں کر سکتا. مطلب جس کا مجھے پتا تھا وہاں پہ میں نے فگر کوٹ کر کے بتا دیا, لیکن جس کا میں کہتا ہوں کہ مطلب دیتے ہیں تو دیتے ہیں اتنا معلوم ہے. ٹھیک ہے. اب کوئی ایک بار نہیں دیا ہوگا. یہ تو کچھ علی امین صاحب جو ہے یہ تو کچھ زیادہ ہی قریب ہیں. ان کا یہ شاید ماہواری بھی دیتے ہوں یا جو بھی ہوگا, ہفتہ واری ہو ماہواری ہو, یہ شاید ان کا اس طرح بزنس ہو. لیکن ان کا تو یہ تھا کہ ان کو باقاعدہ یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اگر آپ پیسے نہیں دیے تو آپ کو مار دیا جائے گا. اوہ یہ تو بہت بڑی دھمکی ہے. شوکت یوسف صاحب آپ کے پاس ایسی اطلاعات ہیں؟ یہ تو جان کو خطرہ ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. شوکت یوسف صاحب آپ کے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ ان کو جان کی دھمکی دی ہوئی ہے طالبان نے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ ایک وزیر داخلہ, یہ بھی پتہ نہیں وزیر داخلہ ہے کون, محسن نقوی ہے کہ جلال چودھری صاحب ہیں, اختیار کس کے پاس ہے. اور جس انداز میں انہوں نے گفتگو کی ہے نا, دیکھیں بس پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صاحب کتنی دفعہ خیبر پختونخوا میں آئے جہاں دہشت گردی ہو رہی ہے. کیا وزیر داخلہ کا کام صرف اسلام آباد میں بیٹھنا ہوتا ہے, وہیں سے بیانات داغنا ہوتا ہے؟ وہ کتنی دفعہ باجوڑ گئے ہیں, کتنی دفعہ یہاں آئے ہیں. کیا یہ وزیر داخلہ, یہ جو صوبہ یہ وزیر داخلہ کے اس میں نہیں آتا ہے؟ بلوچستان میں پنجابیوں کو گاڑیوں سے اتار کر مارا جاتا ہے. نہیں لا اینڈ آرڈر پریونشن سبجیکٹ نہیں ہے. میں لا اینڈ آرڈر کی بات نہیں کر رہا, میں دہشت گردی کی بات کر رہا ہوں. میں دہشت گردی کی بات کر رہا ہوں, کراس بارڈر ٹیررزم کی بات کر رہا ہوں. اچھا ٹیررزم جو خیبر پختونخوا کے سامنے ہے, کو پتہ ہے خیبر پختونخوا کو بڑے عرصے سے سامنے, کو آج کی بات تو نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا وزیر داخلہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ وزیر داخلہ لا اینڈ آرڈر کے لیے ہوتا ہے نا, ملک کے لیے. وہ صوبوں کے ساتھ جو ہے نا لائزان رکھتا ہے. میں آپ سے یہی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ چلو ہمارے ساتھ بنتی ہے, ہمارے ساتھ تو ان کے ساتھ ہمارے ساتھ نہیں بنتی ہے, لیکن بلوچستان میں آپ دیکھیں کہ پنجابیوں کو بیچاروں کو گاڑیوں سے اتار کر مارا جا رہا ہے. یہ کتنے دفعہ بلوچستان میں گئے, صورتحال کا جائزہ لیا کہ کیوں مارا جا رہا ہے. اسی طرح کچے کے ڈاکو ہیں, ان سے سنبھالے نہیں جا رہے ہیں پنجاب حکومت سے. کتنی دفعہ یہ صورتحال پیدا ہوئی, کبھی وزیر داخلہ صاحب وہاں نہیں گئے, پوچھا نہیں ہے کہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے. سندھ کے اندر آپ دیکھیں ریسنٹلی امریکن نے ایمبیسی کی طرف سے باقاعدہ جاری ہوا اپنے شہریوں کو کہ آپ نہ پھیلیں کراچی میں. یہ وزیر داخلہ وہاں نہیں گیا کہ کیوں اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی ہے. تو دیکھیں یہ جو اس طرح کے بیانات داغنا یہ غیر ذمہ دارانہ اس کا میں آتا ہے. میں تو اس کو غیر ذمہ دارانہ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, چلے بالکل ٹھیک ہے, آپ اس کو غیر ذمہ دارانہ کہتے ہیں. میں آگے بڑھ جہاں پہ آگ لگی ہے وہاں پہ چلے جائیں, جہاں پہ آگ لگی ہے وہاں پہ جاتے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اب مجھے ایک بات بتائیں, اب مجھے ایک بات بتائیں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے, اب آگے بڑھتے ہیں. آپ نے 5 اگست کو احتجاج کیا, میں اس بحث میں نہیں پڑتی لوگ نکلے نہیں نکلے, کیوں نہیں نکلے, کیا ہوا. لیکن دوسرا احتجاج آپ کا 14 اگست کو یعنی یوم آزادی کے پر, یہ جسٹیفائڈ ہے؟ عوام خوشیاں منا رہی ہے اور آپ احتجاج کر رہے ہیں, یہ مناسب ڈیٹ ہے؟ دیکھیں نادیہ اس پر نہیں نادیہ اس طرح نہیں ہے. دیکھیں ہم ہر سال ہم تجدید عہد کرتے ہیں, اس ملک کے اندر جمہوریت ہوگی, اس ملک کے اندر آزادی ہوگی. اس میں وہ تجدید عہد کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں. اس میں کوئی ایسا احتجاج نہیں ہے کہ ہم کہیں جا کے جو ہے نا کوئی غلط نعرے لگائیں گے. کوئی وہ ہمارے تجدید عہد کا دن ہے کہ ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے اپنے ملک میں. اس وقت دیکھیں نا رول آف لا نہیں ہے. نہیں تو اس میں کیا ایکٹیویٹی ہوگی؟ ایکٹیویٹی کیا ہوگی؟ جی نہیں ایکٹیویٹی وہی جو اپنے جھنڈا لے کے, پاکستان کا جھنڈا لے کے, پاکستان کا جھنڈا ہوگا, پی ٹی آئی کا جھنڈا ہوگا, پاکستان کے حق میں نعرے ہوں گے, پاکستان میں آزادی کے لیے نعرے ہوں گے.
और यही होगा, कोई ऐसा वो नहीं है एहतजाज की। और 5 अगस्त को अगर कोई ये कहता है कि नाकाम हुआ है तो मेरे ख्याल से वो फिर अपना इलाज कर दे कि इन हालात में शदीद गर्मी में लोग कितने लोग निकले, हर जिले में निकले। हाँ वो ठीक है, मैं इससे पहले मैं इसका जवाब ले लूँगी। इख्तियार वली साहब से मुझे इसका जवाब लेना है। शौकत यूसुफ से सिर्फ एक बात, अलीमा खान की पार्टी में मुदाखलत, शेर अफजल साहब बार बार इसका जो है ना वो उनको ललकार रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि वो टेक ओवर करने जा रही हैं। क्या वाकई पार्टी मामलात में अलीमा खानम की मुदाखलत इस हद तक बढ़ गई है? देखिए, मैं अलीमा खान साहिबा की बिल्कुल कोई मुदाखलत नहीं है, बिल्कुल गलत बयानी हो रही है। हमारी पार्टी में भी एक खिचड़ी बनी हुई। होना तो ये चाहिए कि देखिए अलीमा खान ने किस जगह पे टेक ओवर किया है। वो आती है अपने भाई के लिए, अपने भाई के लिए बात करती है, उसकी आवाज़ उठाती है, और जो लीडरशिप गायब रहती है उनको गैरत दिलाती है। तो उसमें नाराज होने की क्या जरूरत है? जो लोग प्रेजेंट हैं उनको, लेकिन जो गायब होते हैं ना उनको अगर कुछ कहती है तो वो फिर पार्टी का मसला न बनाए उससे। ये बिल्कुल मैं गलत इसको बिल्कुल नहीं मानता हूँ। अलीमा खान साहिबा हमारे लिए बड़ी मोहतरमा है। वो इस हालात में वो भी काफी एजेड है, खातून है, आती है अपने भाई के लिए आवाज उठाती है। अगर किसी ने उनके साथ देना है तो दे, नहीं देना तो जाए। सर दिलचस्प बात तो ये है, दिलचस्प बात तो ये है कि जो उनको ये आवाज ये कहते हैं उनको पार्टी में दोबारा वापस लेने की तैयारी भी हो रही है। ये इस वक्त आपकी पार्टी का जो है वो स्टेटस है। इख्तियार वली खान साहब मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ। एक मिनट सर, मैं देखो, मैं शेर अफजल मरवत मेरा क्लास फेलो है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं सिर्फ पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ, उसके भी खिलाफ नहीं है, उसके भी खिलाफ नहीं है। आप विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। नहीं, मैं दोनों तरफ नहीं खेल रहा। मैं आपसे एक बात, मैं यही तो बात करना चाहता हूँ कि पार्टी कह रही है कि इसको लो, इसको ना लो। वली साहब की तरफ पार्टी की लीडरशिप बैठी हुई है ना, जो पार्टी की लीडरशिप बैठी है वो पहले फैसला करे कि वो क्या करना चाहती है इस पार्टी के साथ। बस ये मैं सिंपल, जो समझदार है वो समझ जाएंगे। ओके, पार्टी की लीडरशिप पहले फैसला करे कि वो इस पार्टी के साथ क्या करना चाहती है। मुझे भी एक नोटिस मिले आपके साथ, आपको मिल जाएगा सर, वायरल हो जाएगा आपका ये क्लिप कि शौकत यूसुफ साहब ने भी पार्टी की लीडरशिप को चार्जशीट कर दिया। मैं पार्टी के साथ खड़ा हूं। देखिए, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। अच्छी, आप जैसे लोग हैं सर जो पार्टी के साथ खड़े, जिनकी कुर्बानी है। इख्तियार वली साहब इसका ठीक है। इख्तियार वली साहब, अब ये जो बात इन्होंने की है 14 अगस्त, जिसको आप बहुत बड़ा वो बना रहे हैं कि यौम आज़ादी वाले दिन एहतजाज, वो कह रहे हैं कोई एहतजाज नहीं है, ये एक सिंपल यौम तजदीद है। पार्टी का झंडा भी होगा, पाकिस्तान का झंडा भी होगा, हम आज़ादी भी मनाएंगे, इस पर तो कोई एतराज़ नहीं हुकूमत को। हमें क्या एतराज़ है? फैसला कौम ने करना है, जो देखने वाले हैं मौरिख करेंगे। तो पाकिस्तान की तारीख में 78 साल तारीख में आज तक कभी ऐसा हमने नहीं सुना कि 14 अगस्त को कोई जो है तो वो एहतजाज कर रहा है। और अगर एहतजाज कर रहा है तो किसने सर ऐसा तो बहुत कुछ हो रहा है जो हमने कभी नहीं सुना था। लेकिन मसला ये है कि आप दफा 144 कैसे लगाएंगे? चलें आप जस्टिफाई कर लें कि 14 अगस्त को एहतजाज हो सकता है, आप कर लें जस्टिफाई। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जस्टिफाई जस्टिफाई। वो कह रहे हैं मैं एहतजाज कर ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं मैं एहतजाज नहीं कर रहे। तो इन्होंने ये भी नहीं कहा, मेरे ख्याल में इतने बच्चे हम भी नहीं है, आप भी नहीं है। इन्होंने ये भी नहीं कहा कि हमने जश्न आज़ादी मनानी है। इन्होंने ये भी नहीं कहा ना कि हमने पाकिस्तान की 78 साल तकरीबात जो है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये जो 5 अगस्त को इन्होंने किया, 5 अगस्त को क्या था? 5 अगस्त को इन्होंने आर्टिकल 370 को जो रिवोक किया था इंडिया ने, ये मोदी का बयानिया यहाँ पे गूंजाना चाहते थे। और 14 अगस्त को ये यहाँ से मैसेज देना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान की आज़ादी के साथ नहीं खड़े हैं। जो ये वतन आज़ाद हुआ था, ये आज़ादी इनको आज़ादी लगती नहीं है। इनको वो आज़ादी अच्छी लगती है जो इनको ट्रंप दे दे, जो इनको अमेरिका दे दे, वो आज़ादी अच्छी लगती है। जो इनके इमरान के बेटे गए थे अमेरिका जाके कि हमारे बाप को अगर कोई आज़ाद बिल्कुल ठीक है तो वो सिर्फ एक ट्रंप है और कोई नहीं है। अमेरिका कर सकता है। शौकत यूसुफ सही से टाइम पे बिल्कुल खत्म हो गया। वन लाइनर देना चाहे तो दे दें। पाकिस्तान है यहाँ पर, वन लाइनर दे दीजिए यूसुफ सही साहब, मेरे पर टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। तंजीमें हैं, BLA जैसी तंजीमें, PTA जैसी तंजीमें, वही ये काम करना चाहते हैं तो वो कर ले। गुस्सा ना हो, ये गुस्से में ऐसी बातें कर जाते हैं कि बाद में खुद भी इनको पछताना पड़ता है।
लेकिन देखिए गुस्से में कोई बात ऐसी ना करें, इल्ज़ाम ना लगाएं। 90% लोग तारिक इंसाफ के साथ हैं, वो कैसे पाकिस्तान के खिलाफ जा सकते हैं? इख्तियार वली साहब, आपका भी अब बात यह है कि वो 90% है, 80% है, 70% है, उसका पैमाना क्या है? उसका पैमाना है अगले एक और इलेक्शन या उस इलेक्शन का रिजल्ट जो गुजर गया। नाती मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।